बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में दो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से दो मुख्तलिफ और मुतज़ाद दावे सामने आए हैं। नून लीगी ज़राए का यह दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ौज के अंदर से सपोर्ट मिल रही है। गोया कि यह कहा जा सकता है कि ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह समेत दीगर नून लीगी क़यादत के बयानात बिलवास्ता इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाक फ़ौज के अंदर कुछ जर्नैलों की हमायत हासिल है। गोया कि ये वो कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ कितने जर्नैल हैं। जी हाँ, बिलवास्ता तौर पर इस बात का यही मतलब है, इस बयानिए का यही मतलब है जो रात के मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर गर्दिश किया जा रहा था और जिस बयानिए को वायरल भी किया जा रहा था। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। दूसरा बड़ा दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए की जानिब से सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ ने फ़ौज में बगावत का मंसूबा बना लिया है। इस हवाले से कुछ बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम सहाफ़ियों को लॉन्च किया गया है, जिनके मखसूस ट्विटर अकाउंट से कुछ मखसूस किस्म के ट्वीट्स किए जा रहे हैं और आइंदा चंद हफ्तों के अंदर DGISI की मुबैना तब्दीली के हवाले से भी ख़बरें देकर तज्ज़िये कर कर अफ़वाज पाकिस्तान के अंदर एक कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। ऐसा कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का। ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा चंद हफ्तों के अंदर मौजूदा DGISI जनरल आसिम मलिक साहब को तब्दील किए जाने का इम्कान है और मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश पहले भी रही और अब भी उनकी ये ख्वाहिश है कि इस ओहदे के ऊपर रिटायर्ड जनरल नदीम अंजुम साहब को बतौर DGISI तैनात किया जाए। जबकि दूसरी जानिब ये भी ज़राए दावा कर रहे हैं, अफसार आलम साहब इसके ऊपर बाकायदा वीडियो कर चुके कि जनरल फैसल नसीर मुस्तकबिल में DGISI के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये जो दोनों मुतज़ाद दावे हैं, इस्लामाबाद की मुस्तकबिल की जो सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल है, उसके मुतल्लिक क्या इशारा कर रहे हैं, इसकी तफसीलात रखते हैं आपके सामने। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हमेशा से ये तारीख़ रही है। जो ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त अफ़वाज पाकिस्तान के अंदर तकसीम की कोशिश कर रहे हैं, फूट डालना चाह रहे हैं, उसकी वजूहात क्या हैं। माजी में हमें इस किस्म के सबूत मिलते हैं। हमारी तारीख़ ये बताती है कि जब इन दोनों भाइयों में से एक भाई यानी शहबाज शरीफ साहब बज़ाहिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यस मैन बनते हुए उनके तमाम तर अहकामात के ऊपर सर तस्लीम खम कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान मियाँ नवाज शरीफ साहब गर्दन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं। दीगर अल्फाज में ये कहा जाता है कि जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाँव पड़ रहे होते हैं, एन उसी वक्त जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो गर्दन पकड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। और माजी में कमोबेश दो ऐसे मौके आए कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से इस तरह की हरकत की गई अफ़वाज पाकिस्तान के अंदर तकसीम के हवाले से और आर्मी चीफ साहब को बाईपास करके बराह रास्त कोर कमांडर्स के साथ राब्ते किए गए। सवाल उठ रहा है कि क्या अब भी इसी किस्म की सूरत हाल है। इस हवाले से कुछ मालूमात भी आपके सामने रखते हैं, उन पर फिर अपना तज्ज़िया भी आपको बताते हैं। सरेदस्त इस वक्त सूरत हाल ये है, कहा यह जा रहा है जनाब कि इस वक्त गज़ा, ट्रंप का जो गज़ा के मामले के ऊपर जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें ये जो इत्तेहाद है इसमें शामिल अक्सरियती ममालिक इस वक्त ऐसे हैं जहाँ या तो सिरे से जमहूरियत ही नहीं, या वहाँ पर ऐसी गैर नुमाइंदा हुकूमतें हैं जो अवाम की बजाय ट्रंप के इशारों पर चलती हैं। और बोर्ड ऑफ पीस में शामिल 15 ममालिक में से अक्सर में आमरीत या हाइब्रिड निज़ाम राइज है। ये भी कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से अपने कुछ करीबी हलकों को ये कहा गया कि अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से ये जो डिसीजन लिया गया डोनाल्ड ट्रंप साहब की हमायत करने का, इस मामले ने मुस्लिम लीग नवाज की सारी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है। सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है, पूछा तो ये भी जा रहा है कि जनाब ऐसे वक्त के ऊपर के जब शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात के लिए पहुँचे, गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के अंदर उन्होंने शिरकत की, उससे चंद दिन पहले कुछ मखसूस सहाफ़ियों को, कुछ मखसूस यूट्यूबर्स को DGISPR साहब की जानिब से
پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بلا کر ایک بریفنگ دی گئی، اور اس بریفنگ کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ یہ افواج پاکستان کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ افواج پاکستان جو ہیں وہ تو حکومت وقت کے فیصلوں کی پابندی کیا کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ شہباز شریف صاحب کی چنتخب حکومت نے کیا غزہ بورڈ آف پیس کے اندر شمولیت کا، اور اس پر افواج پاکستان جو ہیں وہ عمل درآمد کر رہی ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نواز کی جانب سے بھی کچھ بڑے اینکروں کو، ویلے کالم نگاروں کو اور ملازم صحافیوں کو باقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا۔ ان کے مخصوص ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس قسم کا بیانیہ سامنے آیا کہ غزہ بورڈ آف پیس کے معاملے پر، اسرائیل فلسطین کے معاملے پر، ٹرمپ کے تمام احکامات بجا لانے کے معاملے پر مسلم لیگ نواز کی جو حکومت ہے، جو شہباز شریف صاحب کی چنتخب حکومت ہے، اس کا کوئی کردار نہیں، اور اس حوالے سے جو تمام تر فیصلے ہیں وہ افواج پاکستان کر رہی ہے۔ اس حوالے سے جو تمام تر فیصلے ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں۔ گویا وہاں بھی دونوں طرف ایک بیانیوں کی جنگ چل رہی ہے، کیونکہ اچھی طرح سے دونوں فریقین کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے غزہ بورڈ آف پیس میں جانے کا، امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کرنے کا، اس نے پاکستان کی جو برسہ برس سے جو پاکستان کا اصولی موقف ہے فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کے حوالے سے، وہ پاکستانی حکومت نے اس وقت جو پاکستان کی حکومت اور پاکستانی ریاست ہے اس نے اپنا وہ دیرینہ موقف چھوڑ دیا ہے، اور اس وقت جو پاکستانی عوام ہے اس کی ہمدردیاں اس حکومت یا اس ریاست کے ساتھ کم از کم اس معاملے کے اوپر نہیں ہیں، وہ ان کے اس موقف کی تائید نہیں کرتے، بلکہ پاکستانی عوام کے اندر اس وقت سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اب وجوہات یہ ہیں کہ یہ جو چنتخب حکومت اس وقت پاکستان کے اندر ہے، یہ جو ہائبرڈ نظام اس وقت پاکستان کے اندر ہے، یہ بلا چون و چرا تمام تر چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ماننے پر صرف اور صرف اس لیے مجبور ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عمران خان صاحب کے معاملے پر کوئی بیان آ جائے، اور وہ معاملہ جو کہ امریکی ایوان نمائندگان کے اندر پھنسا ہوا ہے، جو امریکی ایوان نمائندگان کانگریس کمیٹیوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس بل کا، جس بل میں جو ہے وہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب پر پابندیوں کے حوالے سے ذکر ہے، جس بل کے اندر موجودہ جو ہائبرڈ نظام ہے شہباز شریف صاحب کی جو چنتخب حکومت ہے اس پر پابندیوں کے حوالے سے ذکر ہے، کہیں وہ معاملہ آگے نہ بڑھ جائے اور باقاعدہ طور پر کہیں پابندیاں لگ نہ جائیں، اس لیے تمام تر چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی تسلیم کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب نواز شریف صاحب نے اپنے قریبی حلقوں کو یہ کہہ دیا کہ جناب مخصوص میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اس قسم کے بیانیے کو پروموٹ کیا جائے کہ یہ جو اسرائیل فلسطین کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا اس میں مسلم لیگ نواز کا کوئی کردار نہیں۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بھی مخصوص میڈیائی عناصر کو استعمال کرتے ہوئے اسی قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی یہ وہ معاملہ ہے جس پر باقاعدہ طور پر اس وقت کم از کم دونوں یہ جو فریقین ہیں موجودہ حکومت کے اندر ان کے درمیان بیانیے کی جنگ چھڑ چکی ہے، اور انہی اطلاعات کے ساتھ اب اس قسم کی خبریں بھی گردش میں ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب مستقبل میں جو ہے فوج کے اندر تبدیلیوں کے حوالے سے فیصلہ کر چکے، اور مجبوری کے عالم میں جو نوٹیفیکیشن مسلم لیگ نواز نے جاری کیا 2030 تک جو آئینی ترمیم کی گئی 27ویں آئینی ترمیم، جس کے نتیجے میں آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بن گئے، 2030 تک عہدہ بھی ان کے پاس آ گیا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب احساس ہوا مسلم لیگ نواز کو کہ ان کے ہاتھ سے تو تمام تر گیم جو ہے وہ نکل چکی ہے، اور جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ سب کچھ ان سے حاصل کیے جانے کے بعد اب آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سروں پر سے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا ہے، تو پھر اس کے بعد اس قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ جناب DGISI جو مستقبل کے ہیں ان کی تعیناتی کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان اختلافات ہیں، اور اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ براہ راست فوج کے کچھ عناصر سے میاں نواز شریف صاحب براہ راست روابط استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی یہ تاریخ نئی نہیں ہے، جو وہ نئی ہرگز نہیں۔ اگر ہم بات شروع کریں ماضی کے آرمی چیف، سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ صاحب کے دور کی، تو اس وقت بھی ایسا ہوا کہ جب اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیاں کروانے کے خواہش مند تھے میاں نواز شریف صاحب، تو اس وقت وہ آصف نواز جنجوعہ صاحب کو رام کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کبھی اپنے ابا کہ جو ابا حضور کے پاس ناشتے کے اوپر بلا کر انہیں جو ہے BMW گاڑیوں کی چابیاں پیش کرتے رہے، کبھی شہباز شریف کے ذریعے BMW گاڑیوں کی چابیاں پیش کرتے رہے، کبھی خود BMW گاڑیوں کی چابیاں ان کے پاس لے کر جاتے رہے، اور جب جنرل آصف نواز صاحب ان معاملات میں ان کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئے تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے براہ راست ان کے
کور کمانڈرز کے ساتھ روابط شروع کر دیے، اور اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ لاہور کے کور کمانڈر کے بھائی کو باقاعدہ طور پر وہ پرمٹ بانٹتے رہے ان کی فیکٹریز اور دیگر معاملات کے اندر، ان کے بزنس معاملات کو سدھارنے سنبھالنے کے حوالے سے۔ یعنی میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے تمام تر اداروں کو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، پوری کوشش ان کی رہی کہ کسی نہ کسی رشوت کے ذریعے، کسی نہ کسی دھونس دھاندلی دباؤ کے ذریعے، کسی نہ کسی کوئی ایسا انہیں مالی فائدہ پہنچا کر یا کوئی اور ایسا کام کر کے جو کہ آئین اور قانون کی نظر میں شاید اس طرح سے مناسب نہ ہو، اس قسم کے کام کر کے وہ ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہے، انہیں استعمال کرتے رہے۔ اور پھر تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ایسا صرف آصف نواز جنجوعہ صاحب کے دور میں ہی نہ ہوا۔ آصف نواز جنجوعہ صاحب نے تو انکار کر دیا تھا، انہیں یہ کہا تھا کہ نہیں جناب، میرے لیے اپنی گاڑی بہت ہے، BMW گاڑی کی چابیاں انہوں نے واپس کر دی تھی۔ ایسا ہی ہوا تھا پھر کچھ جناب جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں، جہانگیر کرامت صاحب کو عہدے سے ہٹانے کے بعد جب نواز شریف صاحب نے جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا تو کچھ عرصے بعد پھر انہیں اس چیز کا احساس ہونے لگ گیا تھا کہ شاید ان سے غلطی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر کارگل جنگ ہوئی، اس کے بعد پھر اعلان واشنگٹن ہوا، اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ باقاعدہ طور پر ایک تاریخ ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جب اسی طرح سے ابا جی کو درمیان میں ڈال کر جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جب ان کے اختلافات عروج پر پہنچے، ابا جی کو انہوں نے درمیان میں ڈالا، دوبارہ ایک بار پھر انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو کھانے پہ بلایا، جہاں ان کے ابا جی بڑے میاں صاحب نے یہ کہا کہ آپ بھی میرے بیٹوں کی جگہ پہ ہیں، یہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کریں تو آپ مجھے بتائیں، میں ان کے کان کھینچوں گا۔ اور پھر انہیں عمرے کی آفر بھی انہوں نے کی کہ ہمارے ساتھ چل کے آپ عمرہ کریں۔ اس دوران پھر کچھ اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ جناب وہ انہیں ہٹانے کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ جب نواز شریف نے یہ بات ماننے سے انکار کیا تو GHQ کے اندر ایک میٹنگ میں ان کے سامنے ایک آڈیو ٹیپ رکھ دی گئی۔ اس اجلاس کے اندر چودھری نثار بھی موجود تھے، دیگر کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ میاں صاحب کا رنگ فک ہو گیا جب انہیں آڈیو ٹیپ سنائی گئی جس میں وہ اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ پرویز مشرف صاحب کو کیسے ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ اس کے بعد پھر جب انہوں نے یہ آڈیو ٹیپ سنی تو اس کے بعد وہ ایک پھیکی سی ہنسی ہنس کر یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو جوائنٹ چیف بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے انہیں جوائنٹ چیف تو بنا دیا، لیکن اس کے باوجود مسلسل اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آرمی کے اندر جو ہے افواج پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی تقسیم پیدا کی جائے۔ اور پھر وہ اس وقت کے جو کور کمانڈر کوئٹہ تھے، جو مسلم لیگ نواز کے ایک جو سیاسی رہنما تھے، نادر پرویز صاحب ان کے بھائی تھے، جنرل طارق پرویز کور کمانڈر کوئٹہ تھے، ان کے براہ راست میاں صاحب کے ساتھ روابط رہے۔ جب جنرل پرویز مشرف صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کور کمانڈر کوئٹہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا، جس پر پہلے میاں صاحب بڑے ناراض ہوئے۔ لیکن پھر جب میاں صاحب کو ثبوت دکھایا گیا کس طرح میاں صاحب افواج پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میاں صاحب نے وقتی طور پر یہ سلسلہ چھوڑا۔ پھر انہوں نے پلاننگ کی، جب پرویز مشرف صاحب سری لنکا گئے اس کے بعد پھر انہوں نے جو کچھ کیا، جو 13 سازش کیس ہے وہ آپ کے سامنے، یہ لمبی چوڑی تاریخ میں نے آپ کے سامنے صرف اور صرف اس لیے رکھی کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ تاریخ ہے، اور اس وقت انہیں بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہونے لگا ہے کہ فروری 2024 میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے ساتھ جو کچھ پاکستانی عوام نے کیا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے یہ بیانیہ چھن چکا ہے، ووٹ کو عزت دینے والا۔ اور اس کے بعد سے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا کہ جناب برسہ برس تک اپنی سیاسی زندگی کے آغاز سے لے کے اگلے 40 برس تک جس شہر سے، جس حلقے سے انہوں نے سیاست کی، جس شہر سے، جس حلقے سے وہ جیتتے رہے، وہاں ایک عام سیاسی کارکن ڈاکٹر یاسمین راشد نے جس طرح سے انہیں شکست فاش دی، وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا میاں صاحب کی ماضی کی بھی، حال کی بھی، اور مستقبل کی سیاست کے حوالے سے بھی۔ اور میاں صاحب اس وقت خاموش تو بیٹھ گئے، لیکن ان کے ذہن کے اندر ایک پلاننگ تھی کہ جب بھی انہیں موقع ملے گا آگے چل کر ایک بار پھر وہ اپنی سیاسی دکان کو چمکانے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار پھر اس قسم کی خبریں گردش میں ہیں کہ جب خواجہ آصف ہوں، جاوید لطیف ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، ان کی جانب سے جب اس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو فوج کے اندر سے اب بھی سپورٹ حاصل ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں، بالواسطہ طور پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس وقت فوج کے اندر کتنے جرنیل ہیں جو کہ جناب عاصم منیر صاحب کے خلاف ہیں یا ان کی اس موجودہ پالیسی کے خلاف ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی پالیسی ہے۔ اس قسم کا تاثر مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی مسلسل اس قسم کی خبریں گردش میں ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگلے الیکشن سے پہلے، جی ہاں 2028
ایک بظاہر ایک تاریخ اس وقت جو ہے وہ اگلے الیکشن کے حوالے سے نظر آ رہی ہے، کیونکہ قومی حکومت کا بھی ذکر ہے۔ میاں صاحب کی یہ خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے پہلے جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے ایک بار پھر ان کے ہاتھ آ جائے، جو کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ بالواسطہ طور پر انہوں نے فوج کے اندر اپنے روابط کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جناب آج کی تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔